लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद। सिलसिला है तज़किरे असलाफ का। इस मुबारक बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ का, बुजुर्गों का, अल्लाह वालों का जिक्र, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीखों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अजीम शान शख्सियत का हम जिक्र खैर करने जा रहे हैं वो है शाहाने मुगलिया के मुर्शिद करीम, गौसुल आमिलीन, हादियुस सकलैन, हजरत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आज आपका जिक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि 7 रजबुल मुरज्जब आपके विलादत की तारीख है। 7 रजबुल मुरज्जब आपकी विलादत की तारीख पर आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए ये बयान हम आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आपसे अर्ज है कि पूरा बयान तवज्जो के साथ अव्वल ता आखिर समाअत फरमाएं। 7 रजब 907 हिजरी को हजरत की विलादत हुई थी। आपकी विलादत की तारीख 7 रजब। आइए एक यूनिक मौजू आपकी हयात में से आपके शाहाने हिंद से जो ताल्लुकात थे, इंशाअल्लाह इस बयान में उन ताल्लुकात पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। यानी शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो ताल्लुकात उस वक्त के हिंदुस्तान के बादशाहों के साथ थे, नवाबों के साथ, हुक्मरानों के साथ जो आपके ताल्लुकात थे, आइए उन ताल्लुकात पर कुछ बातें मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल करता हूं। फुकरा के दरबार हमेशा से शाहाने आलम के मलजा व मावा रहे हैं। चुनांचे शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी के दरबार से भी शाहों की वाबस्तगी रही। साहिब मनाकिब गौसिया शाह फजलुल्लाह ने तहरीर फरमाया है कि हजरत गौसुल आलम की बातिनी इस्तिकामत और कल्बी इस्तिआनत आलम में मशहूर व मारूफ है। तसर्रुफ कौनैन उनके हाथ में है। गदा को चाहें तो तख्त पर बिठा दें और शाह को गदा बनाए। चुनांचे सुल्तान इब्राहिम अफगान और बाबर बादशाह व हुमायूं बादशाह के किस्से आलमी सूरत में मशहूर है। इसी तरह सुल्तान सूफी से बातिनी नेमत लेकर शेख मुबारक मजजूब आमी को देना आलम माना में अजहर मिनश शम्स है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सुल्तान इब्राहिम अफगान और बाबर बादशाह व हुमायूं बादशाह के किस्से आलम सूरत में यानी जाहिरी तौर पर मशहूर है, और सुल्तान सूफी से बातिनी नेमत लेकर शेख मुबारक मजजूब आमी को देना यह आलम मानी यानी बातिनी सूरत में अजहर मिनश शम्स है। तातार खां वाली ग्वालियर को जब अतराफ के जमींदारों ने परेशान करना शुरू किया और उसको इन शरपसंदों के हमला का खतरा पैदा हुआ तो उसने बाबर बादशाह से कुमक मांगी, मदद मांगी फौज की सूरत में। चुनांचे उसने कुमक भेजी। उस जमाने में शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी भी किला में तशरीफ फरमा थे। तारीख फरिश्ता ने इस वाकये का जिक्र किया है कि जिसको मोहम्मद हुसैन आजाद ने भी दरबार अकबरी में नकल किया है। फरिश्ता लिखता है कि खास व आम हिंदुस्तान के शेख मोहम्मद गौस के साथ दिली इरादत और एतकाद रखते थे। यानी जब आप हयात से थे उस वक्त के हर खास व आम हिंदुस्तान के शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ इरादत व अकीदत रखते थे। और एक वक्त ऐसा होता था कि खुद बादशाहों को अपने दुनिया के कामों में ही उनकी तरफ रुजू करनी पड़ती थी। गुजरात, बंगाल और दिल्ली में नामी मशाइख उनके दामने वसी को पकड़े रहे, जबकि बाबर बादशाह आगरा तक पहुंचकर मुल्क गिरी कर रहे थे। उस वक्त तातार खान वाली ग्वालियर को अपने अतराफ के बाद सरदारों की तरफ से खतरा मालूम हुआ। उसने बाबर को अर्जी भेजकर इताअत जाहिर की। बाबर ने ख्वाजा रहीम दाद और शेख घूरन को फौज देकर भेजा कि किला पर कब्जा कर लें। जब ये फौज लेकर पहुंचा तो तातार खान अपने कौल से फिर गया। शेख मोहम्मद गौस उन दिनों किले में रहते थे। उन्होंने एक बाइकबाल बादशाह की आमद देकर अंदर से तदबीर बताई। उसके बावजूद उन्होंने तातार खान को कहला भेजा कि हम जो यहां आए तो फकत इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से बचाए, और आए तो तुम्हारे बुलाने से आए। अब कफे 10 मैदान में पड़े, इतनी इजाजत दो कि हम चंद खिदमतगारों के साथ रात को किला में आ जाएं, लश्कर बाहर रहेगा। तातार खान ने इजाजत दे दी। सरदाराने मज़कूर ने रातों रात अपने बहुत से आदमी किला में पहुंचा दिए। दरवाजे पर पहरादार शेख मोहम्मद के मुरीद थे, उन्हें भी मुर्शिद का हुक्म पहुंच चुका था। गर्ज तातार खान को उस वक्त खबर हुई कि फौज बाबरी की जमात कसीर अंदर पहुंच चुकी थी और काम हाथ से निकल चुका था।
چاروں ناچار قلعہ حوالہ کرنا پڑا اور آپ دربار میں حاضر ہوا۔ تاتار خان کے زوال کا یہی سبب تھا کہ اس نے شاہ محمد غوث کی ہدایت اور نصیحت پر عمل نہیں کیا اور تمرد و سرکشی اختیار کی، اور بابر بادشاہ کی سرفرازی اور قلعہ گوالیار پر فتح بھی شاہ محمد غوث کی عنایات کا اور ان کی برکتوں کا ہی نتیجہ تھا۔ رسالہ عالمگیری میں بھی اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے، جس کی تلخیص مناقب غوثیہ کے مترجم نے تتمہ کی صورت میں اخیر میں منسلک کر دی ہے۔ اس کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابر بادشاہ نے شاہ محمد غوث سے ملاقات کی اجازت چاہی تھی، چنانچہ بابر نے قلعہ گوالیار میں پہنچ کر شرف قدم بوسی حاصل کیا۔ اس میں شک نہیں کہ بابر بادشاہ کو شیخ محمد غوث سے خاص عقیدت تھی، جیسا کہ سید فضل علی شاہ نے لکھا ہے، فارسی میں لکھا یہ، لیکن یہ بات تحقیق طلب ہے کہ خود بابر بادشاہ اس موقع پر موجود تھا اور اس نے قلعہ میں جا کر شیخ محمد غوث سے شرف نیاز حاصل کیا تھا۔ تو اس کے بابری کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بابر بادشاہ آگرہ میں تھے۔ بابر نے خود اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں اپنی حاضری کا ذکر نہیں کیا۔ 933 ہجری میں تسخیر گوالیار کے ذیل میں لکھتا ہے کہ تاتار خان سارنگ خانی گوالیار پر قابض تھا مگر اطاعت گزار نہ تھا۔ جب رانا سانگا نے کندار چھین لیا اور نواح گوالیار کے راجاؤں میں در منگت اور خان جہاں نے گوالیار چھیننے کے ارادے سے اطراف میں فساد پھیلایا تو مجبوراً تاتار خان گوالیار دینے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ رحیم داد کو بحیرہ اور لاہور کی فوج دے کر مستی جی شختار کو ماں اس کے بھائیوں کے گوالیار کی جانب روانہ کیا۔ شیخ گھورن کو ساتھ دیا کہ رحیم داد کو گوالیار میں قائم کر کے چلا آئے۔ یہ سردار جب گوالیار کے قریب پہنچے تو تاتار خان کی نیت پلٹ گئی، ان لوگوں کو قلعہ میں بلایا۔ اسی بیچ شیخ محمد غوث نے جو ایک بہت بڑے بزرگ اور درویش ہیں اور جن کے مرید و معتقد کثرت سے ہیں، شہر سے رحیم داد کے پاس کہنا بھیجا کہ جس طور سے ہو سکے تم شہر میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اس شخص تاتار خان کا خیال بدل گیا ہے اور یہ برسر فساد ہے۔ رحیم داد نے یہ پیغام سنتے ہی تاتار خان سے کہلا بھیجا کہ باہر مشرکوں کا بڑا خوف ہے، بہتر ہے کہ میں چند آدمیوں سمیت قلعہ میں چلا آؤں اور باقی لشکر وغیرہ باہر رہے۔ تاتار خان بڑے اصرار سے اس بات پر راضی ہو گیا۔ جس وقت رحیم داد تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ اندر آ گیا، اس وقت اس نے کہا کہ دروازے پر ہمارے سپاہیوں کا پہرا رہے۔ ہتھیا پول دروازے پر رحیم داد کے سپاہیوں کے پہرے لگ گئے۔ اسی رات میں رحیم داد نے اپنی ساری فوج اندر بلا لی۔ صبح کو تاتار خان کے چھکے چھوٹ گئے، خواہی نہ خواہی قلعہ سونپ دیا اور خود میرے پاس آگرہ میں چلا آیا۔ قلعہ گوالیار کی تسخیر میں شیخ محمد غوث کا بڑا ہاتھ تھا۔ ایک موقع پر بابر بادشاہ رحیم داد سے نالا ہو گئے تھے۔ شیخ محمد غوث کی سفارش پر اس کے قصور کو معاف کیا اور حکومت برقرار رکھی۔ بابر بادشاہ 935 عیسوی میں گوالیار آیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس وقت شیخ محمد غوث سے شرف نیاز حاصل کیا ہو۔ جی ہاں، مذکورہ اقتباس کے شروع میں جس انداز سے بابر نے شیخ محمد غوث کا ذکر کیا ہے، اس سے اس کے تاثر کا اندازہ ہوتا ہے۔ بابر بادشاہ کے علاوہ ہمایوں بادشاہ بھی شیخ محمد غوث سے خاص عقیدت رکھتا تھا۔ چنانچہ TW آرنلڈ لکھتے ہیں کہ سلسلہ شتاریہ میں بھی بہت سے اولیاء اللہ گزرے ہیں، مثلا محمد غوث علیہ الرحمہ، جن کے مریدین و معتقدین میں شہنشاہ ہمایوں بھی شامل تھا۔ جب 1562 ہجری میں شیخ مذکور کا وصال ہوا تو اکبر بادشاہ نے ان کے اعزاز میں گوالیار میں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرایا۔ شاہ وجیہ الدین گجراتی بھی شیخ موصوف کے مریدین میں سے ہیں۔ یہ علامہ دہر تھے، ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ احمد آباد میں ان کا مزار ہے۔ اسی سلسلے کے ایک اور بزرگ شاہ پیر ہیں جن کا مقبرہ شہنشاہ جہانگیر کی بیگم نور جہان نے تعمیر کرایا تھا۔ ہمایوں بادشاہ کو بھی شاہ محمد غوث سے بڑی عقیدت تھی۔ ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ہمایوں بادشاہ مغفرت پناہ را، فارسی کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمایوں بادشاہ کو ان دونوں بھائیوں شیخ فول اور شیخ محمد غوث سے اس کمال کی عقیدت و اخلاص تھا کہ دوسروں سے کم ہی رہا ہوگا۔ طریق دعوت اسما انہی عزیزوں سے سیکھا تھا۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے بھی لکھا ہے
کہ نصیر الدین ہمایوں بادشاہ از معتقدان وے گشت، نصیر الدین محمد ہمایوں آپ کے معتقدوں میں ہو گیا۔ الحمدللہ پیڑہار ڈی نے جہاں سلاسل طریقت کا ذکر کیا ہے وہاں تذکرتاً لکھا ہے کہ ہمایوں بادشاہ محمد غوث کا مرید تھا۔ الحمدللہ وہ لکھتا ہے کہ ایران سے نئے سلاسل آئے، شتاری شیخ محمد غوث جو اسی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے ہمایوں کے روحانی پیشوا تھے۔ ڈاکٹر تارا چند اور دائرۃ المعارف اسلامیہ کے مقالہ نگار نے بھی یہی لکھا ہے۔ اس لیے یہ مسلمہ ہے کہ ہمایوں کو شاہ محمد غوث سے بے حد عقیدت تھی۔ اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ جب 947 ہجری میں افغانان سور کا غلبہ ہو گیا اور ہمایوں بادشاہ نے صوبہ دہلی سے یکسوئی اختیار کر لی تو اس وقت شاہ محمد غوث بھی گوالیئر سے ہجرت کر کے گجرات چلے آئے۔ یہاں ہمایوں بادشاہ کی طرف سے شاہ محمد غوث کو یہ مکتوب موصول ہوا۔ جی ہاں، فارسی میں یہ مکتوب ہے اور سبحان اللہ فارسی کے مکتوب کا ترجمہ سن لیں۔ لکھتے ہیں کہ آداب و دست بوسی کے بعد عرض ہے کہ مولا تعالیٰ کی عنایت نے جناب اور دیگر بزرگوں کی توجہات اور دعاؤں کے طفیل مشکلات سے بآسانی نکال لیا۔ جناب کی قرب و معیت سے محرومی میرے لیے زمانے کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اس سے دل کو بہت دکھ پہنچا ہے اور ہر دم اور ہر قدم اس فکر میں تھا کہ ان دیو پیکر انسانوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہوگا۔ جب سنا کہ جناب بھی انہی دنوں گجرات ہجرت کر آئے تھے تو دل نے قید غم سے ذرا خلاصی پائی۔ امید ہے کہ جس طرح مولا تعالیٰ کے کرم نے اس آفت سے نجات بخشی ہے اور قید علم سے آزاد کیا ہے اسی طرح ظاہری مفارقت کے غم سے بھی خلاصی بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ اس رہنمائی حقیقی کے دل نشین تلقین کا کس طرح شکر ادا کروں کہ گو بظاہر جسم ہزار پریشانیوں میں گرفتار رہا لیکن سویدائے قلب کی وحدت و جمعیت میں ذرہ برابر بھی قصور و فتور واقع نہیں ہوا۔ الحمدللہ یعنی شاہان ہند بھی شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ شاہ محمد غوث نے مذکورہ بالا مکتوب شاہی کے جواب میں یہ صحیفہ ارسال فرمایا۔ آپ نے اس کا الحمدللہ جواب بھی ارشاد فرمایا تھا اور جواب میں لکھا تھا صحیفہ گرامی مزدہ زندگانی بن کر آیا، وابستگان دامن دولت کی نوید صحت و عافیت بھی ملی۔ جو کچھ لکھا ہے فی الحقیقت ایسا ہی ہے، اس میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ خدا کرے کہ آپ حادثات زمانہ کے غم و اندوہ سے پریشان نہ ہوں۔ طریقت میں جو کچھ سالک کے سامنے آتا ہے اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے سعادت مند بندے کو مرتبہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے جمالی اور جلالی دونوں قسم کے اسما سے پرورش کر رہا ہے۔ ایک دور جمالی گزر گیا، اب جلالی کا دور ہے، یہ فہوائے آئے کریمہ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جلد ہی جمالی دور آنے والا ہے۔ عربی قاعدے کی روح سے ایک عسر دو یسر کے درمیان واقع ہوا ہے اور چونکہ سطح محاط بہ اعتبار مسافت دائرہ محیط سے کم ہوتی ہے اس لیے جلد ہی مراد پوری ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ جو بات زبان فیض ترجمان سے نکلی تھی ہو کر رہی۔ شیر خان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال خان اسلام شاہ کے خطاب سے تخت نشین ہوا، یہ بھی مارا گیا۔ بہرکیف اسی زمانے میں نصیر الدین محمد ہمایوں نے حضرت شیخ محمد غوث کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ اس کمترین کے متعلق کیا حکم ہے۔ آپ نے جواباً تحریر فرمایا سلطان کرم کی درگاہ سے تجھ کو سلطنت مبارک ہو۔ جب یہ امر عالی پہنچا تو بادشاہ سجدہ شکر بجا لایا اور عازم ہندوستان ہوا اور تھوڑے عرصے میں ہندوستان کو فتح کر لیا۔ حضرت شیخ محمد غوث بہت مسرور ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت ملا عبد القادر بدایون نے لکھا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ سگرے سندھ میں ہی یعنی بچپنے ہی میں شاہ محمد غوث کا معتقد ہو گیا تھا۔ الحمدللہ یہ تو شاہان ہند کیسی عقیدت رکھتے تھے۔ الحمدللہ یہ ہم نے آپ کو پیش کیا، یہ کتاب ہے حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رحمت اللہ علیہ کی تحریر کردہ کتاب ہے جس سے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ 7 رجب آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پر خوب رحمت نازل فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔